नाज़रीन, नेतन्याहू बड़ी गलती कर बैठा है। जो इंतहा पसंदी, तकब्बुर और ताकत के नशे में आकर उसने फ़लस्तीनियों को निकालने और आज़ादी फ़लस्तीन से इनकार किया है। आज पूरी दुनिया में यकसर एक बहुत ही गैर मुतवक्के तब्दीली आई है और ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया में इनकलाब आ गए हो। आज पूरी दुनिया से आज़ादी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आज़ादी फ़लस्तीन के बगैर दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता है। दुनिया में अमन लाने के लिए फ़लस्तीन को उसका हक देना होगा और इसराइल की हिमायती हुकूमतें भी उनको डिफेंड नहीं कर पा रही हैं और इस वक्त एक हंगामी सूरत हाल है पूरी दुनिया में। और वो मजबूत तरीन इसराइल के इत्तेहादी वो भी जो खामोश बैठे हुए थे अब इस जुल्म से नजरें नहीं चुरा पा रहे हैं और उन्होंने इसराइल के खिलाफ जाकर एक क्लियर पोजीशन ले ली है। और यहां तक कुछ हुकूमतें इस हद तक चली गई हैं कि उन्होंने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में जाना ऐलान कर दिया कि इसराइल और नेतन्याहू को सजा देनी चाहिए। नाज़रीन, गजा जंग ने पूरी दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो आलमी सियासत है, उसको बदल के रख दिया है और इसराइल इस वक्त मुश्किल तरीन पोजीशन, एक बिल्कुल दलदल में इसराइल फंस गया है। और जो गजा में फतह करने के लिए निकले हुए थे, आज वो अपनी बका को तबाह होते हुए देखकर चीख रहे हैं। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। बहुत बड़ी ये वीडियो है, बहुत तहकीकात के साथ ताज़ा तरीन पूरी दुनिया से नाज़रीन इस वक्त रिएक्शन आया है। मैं कहता हूं कमाल हो गई है, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। जो अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस इस वक्त पूरी दुनिया से आया है, वो तमाम ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपने ये वीडियो पूरी सुननी है ताकि कोई खबर आपसे मिस ना हो। आप एंड तक सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक एक चीज़ हमने हक और सच आपको बताई और इस जंग को आप पूरी तरह से समझने में आपको पता चलेगा कि जंग कहाँ पर खड़ी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पस्से मंजर यह है कि नेतन्याहू ऐलान करता है इसे 4 दिन पहले कि हम कोई 2 रियासत नहीं देने वाली हैं, फ़लस्तीन को आज़ादी नहीं देने वाले और फ़लस्तीनियों को यहाँ पर नहीं बसने देने वाले, इनको यहाँ से हम निकालेंगे। उसके बाद बाइडन और नेतन्याहू की बात होती है और बाइडन ये सफाई देने की कोशिश करता है, नहीं नेतन्याहू जो है वो आज़ादी फ़लस्तीन के खिलाफ नहीं और ना ही फ़लस्तीनियों को निकालना चाहता है। अच्छा, उससे अगले दिन जो इसके मिनिस्टर्स हैं नेतन्याहू के, वो यलगार कर देते हैं बाइडन पर और क्लियर कहते हैं कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी, हमारा कंसेंसस है, ना फ़लस्तीनी यहाँ पर रहेंगे और ना कोई फ़लस्तीनी रियासत होगी। और उसके बाद नेतन्याहू का बयान सामने आ जाता है जिसमें वो बिल्कुल 2 टोक अल्फाज, बिल्कुल वाजे, यानी कोई एक बयान आता है ना, उसमें कोई एम्बिग्विटी होती है, कोई मुबहिम होता है कि यार अच्छा इस बात का शायद ये मतलब निकल रहा हो, जैसे बाइडन ने डिफेंड करने की कोशिश की तो साफ अल्फाज में नेतन्याहू ने कह दिया ना फ़लस्तीनी ना कोई फ़लस्तीनी रियासत। उन्होंने कहा ये कैटेगोरिकल ऐसे है कि जैसे कोई पत्थर पर लकीर हो, ये हमारी पॉलिसी है, ठीक है। तो उसके बाद नाज़रीन दुनिया से इतना बड़ा रिएक्शन आया है अक्रॉस द ग्लोब, यानी एक होता है ना यार इस्लामी दुनिया, ये अरब दुनिया, यहाँ से अक्रॉस द ग्लोब, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका से लेकर मॉस्को, पूरी दुनिया से इस वक्त बहुत सख्त रिएक्शन आया है। तो पहले मैं आपके सामने ये जो अनप्रेसिडेंटेड दुनिया ने रिएक्ट किया है, दुनिया ने क्या पोजीशन ली है, वो आपके सामने रखूंगा एंड देन उस पर मजीद अब आगे क्या होने जा रहा है इसराइल को पुनिश करने के लिए और जंग क्या रुख इख्तियार करेगी। और चूंकि उधर हिजबुल्लाह की जंग वाला भी मामला है, जैसे हम आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि 72 से 150 घंटे के दरमियान यमन के साथ जंग भी होने वाली है और बाइडन ने दस्तखत कर दिए हैं। वो मामला क्या इससे किस तरह से लिंक करेगा, उसका क्या है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप नेतन्याहू ने जो कैटेगोरिकल बयान दिया है वो जरा आप सुनिए और आप भी जब ये बयान सुनेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये किस तरह का जुल्म है जो आज की दुनिया में हो रहा है और कैमरों के सामने हो रहा है। माई इंसिस्टेंस इज व्हाट प्रिवेंटेड फॉर ईयर्स the establishment of Palestinian state which would have posed an existential danger to Israel. As long as I am the prime minister, I will continue to firmly stand by it. ये कैसे जालिम है, कहते हैं फ़लस्तीन की रियासत अगर कायम होगी तो उससे इसराइल को खतरा है। अच्छा, फिर उसने कहा we will continue our war on all fronts and there is no immunity for any terrorist in Gaza, सीरिया एंड लेबनान, दोबारा से लेबनान को धमकी लगा दी है। फिर उसने कहा गाजा मस्ट बी डीमिलिटराइज्ड
انڈر دا فلی سیکیورٹی اینڈ کنٹرول آف اسرائیل، یعنی ہم تمام غزہ کو بھی اور ویسٹ بینک کو ہم کنٹرول کریں گے۔ اس سے پہلے سپتمبر کا آپ کو یاد ہے جس نے نیا نقشہ دکھایا تھا، وہ اس میں صرف اسرائیل تھا، غزہ اور وہ ویسٹ بینک تھا ہی نہیں، تو یہ تو ان کا بہرحال ایک پرانا پلان ہے۔ اچھا، اب جب جنگ کے دوران یہ اس نے واضح طور پر بتا دیا ہے تو اس پر آپ دنیا کا بیان دیکھیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آسٹریلیا کا سب سے پہلے وہ آسٹریلیا کہہ رہا ہے وی سپورٹ ٹو اسٹیٹ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن could live in prosperity and security۔ اب یہ ٹو اسٹیٹ والا جو معاملہ ہے آگے چل کر اس پر میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں we are disappointed deeply by Netanyahu's statement in which he rejected the call to find path to Palestinian state، کہ ہمیں یہ بڑی مایوسی ہوئی۔ پھر یورپی یونین کا ایک مشترکہ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا we have to start talking about concrete plans for a two-state solution۔ پھر انہوں نے کہا اسرائیل cannot build peace by military means alone۔ چائنا کہہ رہا ہے it is high time to implement the two-state solution with concrete steps and calls for a full membership for Palestinian in UN۔ اس کو full membership ملنی چاہیے۔ چائنا نے اتنا بڑا محاذ کھڑا کر دیا ہے۔ فن لینڈ سے بیان سامنے آیا ہے without a two-state solution there will be no lasting peace and it is Israel interest to work on that۔ ساری دنیا کو ان کے اتحادیوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل نے بچنا ہے تو فلسطین کو آزاد کرو وگرنہ تم نہیں بچو گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں aid does not reach Gaza sufficiently and we see people dying of hunger and there must be a ceasefire۔ پھر بیلجیم کہہ رہا ہے Gaza is on the verge of famine and the spread of epidemics and we demand a ceasefire and respect for international law and two state۔ پھر جرمنی کہہ رہا ہے the two state solution is the only solution to this conflict۔ پھر سعودی عرب کا بیان دیکھیے without a clear and reliable path towards establishing a Palestinian state there will be no normalization between the kingdom and Israel۔ اب یہ سعودی عرب کا جو کلیئر کٹ پالیسی سامنے آئی ہے اس نے بھی بڑا ہنگامہ مچایا ہوا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ جو امیدیں تھیں وہ سعودی عرب وغیرہ سے تھیں، لیکن سعودی عرب نے کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں لیکن فلسطینی ریاست کے بغیر یہ اب ممکن نہیں رہا۔ دیکھیں نا، جنگ سے پہلے ریالٹیز کچھ اور تھیں، اب اتنا ظلم ہو جانے کے بعد اور جب فلسطینی ریاست ہی نہیں ہوگی تو عرب کس طرح سے جا کر تسلیم کریں گے اسرائیل کو؟ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب تو ممکن ہی نہیں رہا جو کچھ آپ نے وہاں پر کر دیا۔ فلسطین دیکھیں نا بھائی، اس ظلم کو جسٹیفیکیشن بھی تو کسی طرح سے کرنی ہے نا، اس کو کور بھی تو کسی طرح سے کرنا ہے۔ تو یہ امریکہ اور یہ سارے جو ہے گینگ یہ سارا کہہ رہا ہے کہ بھائی آزادی فلسطین کر دیں گے جس سے یہ سارا ظلم جسٹیفائی ہو جائے گا۔ مطلب ظلم کا تو بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، وہ اپنی کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ اس ظلم کو صرف کور ہم یہ اس طرح کر سکتے ہیں اگر آزادی فلسطین ہو جائے، ہم کہیں گے حماس بری تھی تو حماس کو ہم نے نکالا اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم نے فلسطینیوں کو آزاد کر دیا، تو عربوں کے لیے اب پاسبل نہیں رہا۔ یہ سعودی عرب نے واضح طور پر کہا ہے۔ اسپین کہہ رہا ہے ایک تو وہاں پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں اور اسپین کے پرائم منسٹر نے کہا ہے I support for the tens of thousands of people who demonstrated in the support of Palestinian۔ تو وہ نہ صرف آزادی فلسطین کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مظاہرے وغیرہ ہم سب ساتھ کھڑے ہیں۔ اور انہوں نے تو سب سے پہلے انہوں نے اسپین نے بیان دیا تھا کہ اگر یورپی یونین نہ بھی ریکگنائز کرے تو ہم فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سویڈن کا بیان آیا ہے the two state solution only viable solution۔ پھر یو این کا بیان دیکھیے، جو جنرل سیکرٹری ہیں everyone must recognize the right of the Palestinian people to build their state and very denial of the right is unacceptable۔ اچھا، اس کے علاوہ یو کے، فرانس، جاپان اور باقی بہت سارے ممالک جو ہیں افریقن مطلب سارے وہ سب کہہ چکے ہیں اور یہ تازہ ترین بیانات آپ کے سامنے رکھے۔ تو اگر آپ میپ پر دیکھیں دنیا کے لٹرلی دنیا کے ہر کونے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھائی آزادی فلسطین کے بغیر اب معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پہلے میں اب یہاں پر آپ کے سامنے جو ٹو اسٹیٹ والا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ بھائی ہم تو ٹو اسٹیٹ نہیں چاہتے، ہم تو صرف فلسطین چاہتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، یہ جو پوری مقدس سرزمین ہے اس میں حق صرف اور صرف فلسطین کا ہے اور فلسطین کو ہی ملنا چاہیے۔ لیکن آپ یہاں پر فتح دیکھیے کہ بھائی جس طرح آپ نہیں مانتے تو ادھر یورپ اور امریکہ بھی تو آپ کو نہیں مانتا، وہ بھی تو فلسطین کو ریکگنائز نہیں کرتا۔ تو ہماری فتح دیکھیے کہ ہماری پوزیشن ابھی بھی وہی ہے، لیکن وہ مجبور ہوئے ہیں اپنی پوزیشن بدلنے کے لیے اور فلسطین کی آزادی کی بات کرنے کے لیے۔ تو یہ ہماری فتح یہ ہے کہ ایک سٹیپ پر ہم نے یہ اچیو کر لیا ہے کہ آزادی فلسطین کو حاصل کیا ہے،
چاہے وہ فی الحال 2 ریاستوں کی صورت میں ہمیں مل رہی ہو، لیکن آزادی ہمیں مل رہی ہے ان کے ذریعے جو دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں، جنہوں نے ان کو آ کر یہاں پر بسایا تھا۔ تو ہم تو اپنی پوزیشن پر کھڑے ہیں، لیکن وہ اپنی پوزیشن سے ہٹے ہیں اور ہماری سائیڈ پر آئے ہیں، آزادی فلسطین کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے زور لگا رہے ہیں۔ یہ ہماری فتح ہے۔ باقی جہاں پر معاملہ ہے 1 اسٹیٹ والا، تو دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں 1 اسٹیٹ ہی چاہیے، لیکن دیکھیں نا کہ اس کے لیے پھر آگے جنگ کرنی پڑے گی، اس کے لیے آگے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ تو میں صرف آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ، تمام عرب، تمام مسلم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی اپنی نارمل زندگی گزارے، اللہ کا شکر ہے آپ اور ہم سب اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ ہیں، تو ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں غزہ اور فلسطین کے لوگوں کو کہ نہیں نہیں آپ جنگ لڑو، آپ کو ایک ہی ریاست لینی ہے، نہیں نہیں آپ اپنے بچے قربان کرو، آپ جنگ کو طول دو کیونکہ ہمیں ایک ریاست دینی ہے۔ تو بھائی اگر آپ کو ایک ریاست ہی لے کر دینی ہے تو جائیں نہ لڑیں ان کے لیے، عرب اٹھیں اور جائیں لڑیں، لے کر دیں ان کو ایک ریاست، ہم جائیں۔ اگر میں بات کرتا ہوں ایک ریاست کی تو مجھے پھر وہاں پر جا کر لڑنا چاہیے، بھائی ان کا کوئی جنگ ان پہ فرض ہوئی ہے کہ وہی اپنے بچے قربان کریں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کہتے رہے نہیں نہیں تمہیں تو ایک ریاست ہی لینی ہے۔ دیکھیں دوسرا معاملہ مختلف ہے کہ جب ہم پر جنگ مسلط کر دی جائے، جیسے غزہ کے لوگوں پر فلسطین پر مسلط ہونے جا رہی ہے، ہو چکی ہے، کہ اسرائیل جس طرح سے کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں ہم فلسطینیوں کو نہیں بسنے دیں گے، تو اس صورتحال میں ہم بھی ان کو پھر ہم بھی آخر تک جائیں گے اور ایک ریاست تک جائیں گے۔ لیکن جب معاملات صلح صفائی سے حل ہو رہے ہوں، جب ساری دنیا اگر ایگری کروا لیتی ہے اور ایگری ہو جاتی ہے اور مذاکرات کے ذریعے 2 ریاستیں پرامن ریاستیں بن سکتی ہیں، تو پھر ہمیں وہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب صلح صفائی کے ذریعے معاملات حل ہو رہے ہوں تو پھر ہماری پوزیشن یہ ہونی چاہیے، ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ فی الحال ہمیں امن کی ضرورت ہے، ہمیں غزہ کے لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے، فی الحال ہم امن حاصل کریں مذاکرات کے ذریعے۔ ہاں اگر جنگ مسلط کی جاتی ہے اور معاملہ 1 اسٹیٹ کی طرف جاتا ہے جس طرح کہ اسرائیل چاہ رہا ہے، تو پھر ہم آخر تک جائیں گے اور پھر ایک ریاست لیں گے، لیکن مذاکرات کی صورت میں ہمیں پھر فلسطینیوں کو یہ مجبور نہیں کرنا چاہیے اور یہ اپروچ نہیں رکھنی چاہیے کہ نہیں نہیں تم لڑو۔ بھئی اگر ہم نے لڑنا ہے تو پھر ہم بھی جائیں اور ان کا ساتھ دیں، صرف ان کے بچے قربان کرنے پر نہ ان کا برین واش کرتے رہیں۔ صرف اتنا مدعا 2 اسٹیٹ کے حوالے سے میری تھنکنگ ہے، جو دنیا کے بہت سارے اور لوگوں کی تھنکنگ ہے جو امن پسند ہے، آپ اپنی رائے سے اس پر ضرور آگاہ کر سکتے ہیں۔ اب ذرا جو دوسرا معاملہ ہے اس پر واپس چلتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ پوری دنیا سے رسپانس آپ نے دیکھا ہے، اور معاملہ صرف اس بیانات کی حد تک نہیں ہے، معاملات اس سے بھی آگے جا چکے ہیں، اور یہ تمام ریاستیں اسپیشلی یورپ جو ہے وہ پنش کرنے کی بات کر رہا ہے اسرائیل کو کہ بھائی اس کو سزا دو، اگر یہ 2 اسٹیٹ کی طرف نہیں آتا، آزادی فلسطین کی طرف نہیں آتا اور یہ امن نہیں ہونے دیتا تو پھر اس کو سزا دو۔ مثال کے طور پہ آئرلینڈ کا بیان دیکھیے، وہ کہہ رہے ہیں وی ول کنسیڈر جوائننگ دا جینوسائیڈ کیس اگینسٹ اسرائیل ایٹ دا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لیٹر، کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی 2 اسٹیٹ کرو، سیز فائر کرو اور امن کرو، اگر نہیں کرتے تو پھر ہم بھی جا رہے ہیں ادھر عالمی عدالت میں اور تم کو پنش کریں گے۔ یورپی یونین کا مشترکہ بیان دیکھیے، دا یونین ارج اٹس ممبر ٹو پنش اسرائیل اف نیتن یاہو کنٹینیو ٹو ریجیکٹ ا پیلسٹینین اسٹیٹ۔ یورپی یونین کہہ رہی ہے کہ پنش کرو اسرائیل کو اگر یہ ریجیکٹ کرتا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں دا وے اسرائیل از ڈسٹرائنگ حماس ول ناٹ سکسیڈ اینڈ اٹ شوز دا سیڈز آف ہیٹریڈ فار جنریشنز ٹو کم، کہ جو طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے یہ صرف نفرتیں پیدا کر رہا ہے اور یہ ایٹ دی اینڈ کچھ حاصل نہیں کرے گا، جو بویا ہے وہی کاٹنا پڑے گا، اور وہ نفرت ہے، یہ نفرت کئی جنریشنز تک جائے گی۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں مسئلہ کیا آ رہا ہے، مسئلہ ناظرین یہ ہے کہ یہ جو یورپی حکومتیں ہیں یہ اسرائیل کے اتحادی ہیں، دیکھیں انہوں نے اپنے عوام کو آلریڈی ان پر پریشر تھا عوام کا کہ تم سیز فائر نہیں کروا رہے ہو، وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، تو جب سے نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا کہ سیز فائر تو چھوڑیں، ہم تو ان کو یہاں پر بسنے ہی نہیں دیں گے، تو عوام نے کہا اچھا تو اسرائیل کا یہ مقصد ہے، تم تو ہمیں یہ سمجھا رہے تھے کہ حماس بری ہے، حماس کو ہم نکال کر تو یہاں پر پراسپیرٹی لے کر آئیں گے، امن، جیسے آسٹریلیا کا بیان ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ پراسپیرٹی اور امن اور سیکیورٹی کے ساتھ رہیں دونوں ریاستیں، تو آپ کا تو یہ تھا کہ بھائی آپ نے عوام کو ایسے ہینڈل کیا ہوا تھا کہ بھائی ہم امن کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو ایک ٹیررسٹ درمیان میں ایک فتنہ ہے ہم اس کو نکال رہے ہیں، اس کو نکالنے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا۔ تو جب نیتن یاہو نے یہ علل اعلان کہہ دیا تو عوام نے کہا اچھا اتنا ظلم، تو پھر تو ہم اب برداشت نہیں کریں گے، یعنی اب تم ہمیں اسرائیل کی حمایت کر کے دکھاؤ، تم نے ہم سے آپ جھوٹ بول رہے تھے
کہ نہیں یہ تو حماس تک کا معاملہ ہے، جو یہ تو معاملہ بہت آگے ہے، تم تو فلسطینیوں کو مکمل ختم کرنا چاہ رہے ہو، تو ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے۔ اس لیے وہ جو حکومتیں آلریڈی پریشر میں تھی ان کے لیے پریشر ہینڈل کرنا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے پوری دنیا سے ان پریسیڈنٹڈ یہ رسپانس آیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو بڑی غلطی انہوں نے کی ہے نا اسرائیل کو، یہ اس کے نتائج ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ پھر جو امریکہ والا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکہ کے سر پر ہی تو ساری جنگ چل رہی ہے، تو بائیڈن کو سنبھالنے میں اب مطلب ناممکن کے قریب ہو گیا اس کے لیے معاملہ، اس کو سنبھالنا۔ کیونکہ دیکھیں نا یار، یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ وہ نتن یاہو سے بات کر کے یہ بیان دے رہا ہے کہ نہیں نتن یاہو خلاف نہیں ہے، اور نتن یاہو اس کے بیان کی نفی کر رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تاریخ میں کبھی ایسا ہوا کہ امریکی صدر کے بیان کی نفی اسرائیل سے کی گئی ہو، تو وہ تضحیق کی انتہا تھی، اور اس کے بعد تو وہ مکمل مطلب ایکسپوز ہو گیا۔ اور یہ اسرائیلی میڈیا دیکھیے کہ اس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی، آلریڈی ان کی 3 ہفتے بات نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد تو کشیدگی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے American media are talking about escalating tensions between Biden and Netanyahu، اور پھر جو بائیڈن کو پرابلم آ رہی ہے جو پبلک ہے، خاص طور پر عربز اور مسلم ووٹرز وہاں پر ہیں، جیسے وال اسٹریٹ جرنل کہہ رہا ہے پبلک پولز ان مشیگن انڈیکیٹ دا کنفلکٹ ان غازہ ہیز ایلینیٹڈ ینگ ووٹرز اینڈ عرب امریکنز فار بائیڈن، کہ جو ینگ امریکنز ہیں اور جو عرب مسلم ووٹرز ہیں اس نے ایلینیٹ کر دیا ہے بائیڈن کو، ان کے مطلب ووٹ والا معاملہ اور اس کے ری الیکشن والا معاملہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ معاملات اس سے بہت آگے چلے گئے ہیں۔ تو یہ بائیڈن کو وہاں پر اس کو ہینڈل کرنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ پھر اگلا مسئلہ یہ ہے امریکہ کو کہ ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ بھائی یہ جیت نہیں سکتے۔ دیکھیں وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کر کے بھی جو ہے اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے انٹیلیجنس ان کی اپنی یہ سامنے آ رہی ہے، CIA ان کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ مثال کے طور پہ وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو رپورٹ کیا ہے، اسرائیل از فیلنگ ٹو ڈسٹرائے حماس ان غازہ، US انٹیلیجنس ایسٹیمیٹ حماس ہیز منتھس آف ایمیونیشن لیفٹ کازنگ بائیڈن ٹو پریشر نیتن یاہو ٹو چینج ہز اپروچ، کہ US انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ آپ حماس کو نہ ہرا سکیں اور نہ ہرا سکیں گے، اس لیے بھائی چلیں وہ ان سارے پریشر کو پبلک کا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا، معیشت کا، اس سارے کو مینج کر کے آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہو جائیں، تو بھی ان کو پتہ ہے کہ آپ جیت نہیں سکتے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی فوجیں بھیجیں غزہ میں لڑنے کے لیے، آپ کو وہاں پر فتح دلوائیں، جیسا کہ CIA خفیہ طور پر اس وقت مدد کر رہی ہے، لیکن اب واضح طور پر آپ فوجیں بھیجیں تو وہ آپ بھیج نہیں سکتے، آلریڈی عوام کا اتنا پریشر ہے، تو وہ آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ US انٹیلیجنس نے یہ بھی بائیڈن کو بتایا ہے کہ یہ جو نتن یاہو سارا کر رہا ہے یہ صرف اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ایک بیان جس کو امریکی میڈیا نے کوٹ کیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن آفیشلز کنکلوڈنگ این ایگریمنٹ ٹو ریلیز دا کڈنیپرز میں بی دا اونلی وے ٹو اے سیز فائر ان غازہ، کہ بھائی نتن یاہو یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم پریزنرز کو واپس لائیں گے، لیکن US انٹیلیجنس یہ ہے کہ حماس تگڑی ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسرائیل بزور بازو ان پریزنرز کو واپس لا سکے، تو وہ چیز بھی ان کے سامنے ہے۔ تو پھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی پھر سٹوپیڈیٹی اور اتنی جنگ جس میں ہمیں اتنا نقصان ہو رہا ہے، جس کے اینڈ پر فتح بھی نہیں ہے، تو پھر ہم تمہارا ساتھ جو ہے وہ کیوں دیں۔ اس میں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اختلافات کو شو کروائے بغیر ان معاملات کو حل کر لے، اور اس میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ان کو پرابلم ہے اس کے میتھڈ میں، کہ جس بے وقوفی کے ساتھ اور سٹوپیڈیٹی کے ساتھ اور سینس لیس ہو کر یہ وار لڑی جا رہی ہے، اس پر امریکہ اور یورپ کے لیے معاملات کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا، ہینڈل کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس طرح تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور یہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے تکبر اور طاقت کے نشے میں اندھا ہوا ہے۔ یہ سب سے ایک بڑا پرابلم یہ بھی ہے، بہت سارے اب باقی پیچھے پرابلمز کے ساتھ ساتھ۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اس لیے اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کوئی ریوولٹ اندر کھاتے اس طرح کا ہو رہا ہے کہ کوئی گرین لائٹ دی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے اپوزیشن کو اسرائیل میں کہ فارغ کر دو نتن یاہو کو۔ اس کی صرف ایک سگنل میں بتا رہا ہوں، میں صرف اس کو اسیس کر رہا ہوں، جیسے دنیا کے بہت سارے اینالسٹ نے اس کو اسیس کیا ہے، اسرائیلی میڈیا نے اس کو اسیس کیا ہے کہ شاید یہ کام اب اندر کھاتے ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حل صرف ایک ہی ہے، نتن یاہو کو فارغ کریں گے، فوری سیز فائر کروائیں گے تو معاملہ حل ہوگا، اور وہ بھی اب گھنٹہ بہ گھنٹہ آپ کے ہاتھ سے صورتحال نکلتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے we could soon see a dialogue regarding the possibility of concluding a deal related to prisoner despite Netanyahu rejection of Hamas conditions۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بھائی نتن یاہو تو کہہ رہے کہ بھائی میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا،
تو پھر اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نیتن یاہو کے بغیر ڈیل ہونے والی ہے، تو وہ ڈیل کون کروا سکتا ہے؟ تو امریکہ کے بغیر وہ ڈیل کون کروا سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ دیکھیے آج جیسے نو کانفیڈنس موشن وہاں پر آ گئی ہے نیتن یاہو کے خلاف، اور اپوزیشن لیڈر اس کے بعد کیا بیان دے رہا ہے؟ اٹ از نیسیسری ٹو اسٹاپ دا وار ان آرڈر ٹو ریٹرن دا کڈنیپ پیپل، آئی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو ڈو سو، کہ بھائی میں جنگ بندی کرنے میں اور پریزنرز کو واپس لانے میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں کروں گا، میں سیز فائر بھی کروا دوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ لنک ہو رہی ہیں کہ اندر کھاتے کچھ نہ کچھ امریکہ اب اس طرف بھی سوچ رہا ہے کہ نیتن یاہو تو معاملات کو بگاڑ رہا ہے، کھیل کو بگاڑ رہا ہے، تو اس کو فارغ کرو، اپنی جو وہ بندہ لے کر آؤ جو سینس کے ساتھ ذرا چلے اور ہمارے مشورے پر بھی عمل کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ دیکھیں کہ اس بے وقوف نے ادھر حزب اللہ کو دھمکی دی ہوئی ہے، اور جو ہے وہ ادھر 3-4 دنوں کی ڈیڈ لائن انہوں نے دے رکھی ہے کہ ہم جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور نیتن یاہو نے آج سپیچ کرتے ہوئے کہا کہ دس از دا لاسٹ چانس ٹو حزب اللہ، کہ آخری چانس ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اینڈ آف جنوری جو ہے اس کی ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے یہ حملہ ہوگا۔ تو وہ صورتحال وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اوپر پیچھے یہ سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ساؤتھ افریقہ والا معاملہ ہے، جو آئی سی جے والا معاملہ، آپ دیکھیں کہ بہت سارے یورپی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی سی جے میں جا رہے ہیں، اور ساؤتھ افریقہ کے بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے جی اسرائیل کے خلاف جو رولنگ ہے وہ ود ان ویک آ سکتی ہے، یہ جو ویک اب شروع ہو گیا ہے اسی ویک میں، یعنی 2-3 دن میں یہ آ سکتی ہے۔ اور بیلجیم نے جا کر ساؤتھ افریقہ کو جوائن کر لیا ہے، تو معاملات ان کے لیے کسی طور پر جو ہے وہ سازگار نہیں ہے، اس لیے یہ پھنسے ہوئے ہیں پوری طرح سے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اسرائیل پوری طرح سے ہارا ہوا ہے، تاریخ میں کبھی اس طرح کی شکست نہیں ملی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ایک سائیڈ پر، جو یمن اور ایران والا معاملہ ہے وہ اس سے مختلف ہے، اور اس کا ہم واشنگٹن پوسٹ کے ذرائع کے ذریعے آپ کو اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ بھئی 72 سے 150 گھنٹے کے درمیان یہ حملہ ہو سکتا ہے، جس کو واشنگٹن پوسٹ نے بیان کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، واشنگٹن پوسٹ کا ثبوت ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اچھا، وہ میں صرف آپ کو اینڈ میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر حملہ ہوگا، چاہے وہ اس ڈیڈ لائن پر ہو یا نہ ہو، یا اس کے بعد ہو، یا 10 دنوں بعد ہو، یا مہینے بعد ہو، یا 6 مہینے بعد ہو۔ دیکھیں وہ جو ان کو وہاں سے تھریٹ آیا ہے نا، کہ وہ تو خطرہ امریکہ کے لیے وہیں پر موجود ہے۔ دیکھیں حزب اللہ سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سیریا سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، شام سے اور کیا کہیں عراق سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کو خطرہ ہے ایران اور یمن سے۔ تو یہ جنگ سمیٹی بھی جاتی ہے، سیز فائر بھی ہو جاتا ہے، پریزنرز بھی واپس آ جاتے ہیں، جنگ بند ہو جاتی ہے، لیکن یمن اور ایران والا خطرہ وہی ہے، ایران والا نیوکلیر پروگرام وہی ہے، یمن کا ان کو کنٹرول کرنا باب المندب کو وہ وہی ہے۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے امریکہ ہر صورت میں آئے گا۔ اگر وہ جنگ میں آتا ہے جو اس نے ڈیڈ لائن دی ہے، جو واشنگٹن پوسٹ نے بیان کیا، ہم نے آپ کے سامنے بیان رکھا ہے، اس ڈیڈ لائن میں آئے یا اس کے بعد آئے، وہ حملہ اور وہ جنگ ہونی ہے۔ اور اسی لیے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں، ان کا بیانیہ بھی یہی ہے کہ بھائی غزہ اور سیریا، غزہ والا معاملہ الگ ہے اور یمن اور ایران والا معاملہ الگ ہے۔ حالانکہ یہ الگ نہیں ہے، فی الحال جو جنگ یمن نے چھڑی ہے وہ تو غزہ سے ریلیٹڈ ہے، لیکن جو یمن نے کیا ہے اس سے امریکہ تھریٹنڈ ہو گیا ہے، وہ خوف زدہ ہو گیا ہے کہ بھائی اچھا ہمارے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ تھریٹ ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے وہ وہاں پر آئیں گے، اور وہ جنگ ان کی سینچری کا اختتام کا دن ہوگا۔ تو بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو کہ آپ کے سامنے شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔